अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में खुश आमदीद। ये हमारी किस्त नंबर 37 का पहला हिस्सा है और आज हम ज़हीर अहमद मीर की किताब कायद-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान पर मबनी एक तज्ज़िये की गहराई में उतर रहे हैं। इस बहस का उन्वान है नौजवान और क़यादत, पाकिस्तान की आबादियाती ताकत की बहाली। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुसन्निफ़ के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नौजवान इतने अहम क्यों हैं और इस सिलसिले में कायद-ए-आज़म का विजन क्या था। मुसन्निफ़ ने एक बहुत ही बुनियादी और आप कह सकते हैं चौंकाने वाला नुक्ता उठाया है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने नौजवानों को क़यादत के लिए तैयार ना करे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि एक पैमाना है जिस पर हम आज की गुफ्तगू को परखेंगे। मैं कहूंगी बका का सवाल है। जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो ये नुक्ता और भी अहम हो जाता है। ये दरअसल पाकिस्तान की आबादियाती तकदीर यानी डेमोग्राफिक डेस्टिनी का सवाल है कि क्या ये नौजवानों का समंदर मुल्क के लिए एक ताकतवर लहर बनेगा जो इसे आगे ले जाए, या फिर एक ऐसा सैलाब जो सब कुछ बहा दे। सही। तो आइए फिर इसी विजन से शुरू करते हैं। कायद-ए-आज़म नौजवानों को किस नज़र से देखते थे? ज़राए हमें बताते हैं कि कायद के नज़दीक नौजवानों के 4 बहुत वाज़ेह किरदार थे। वो उन्हें रियासत के वारिस, आइन के मुहाफ़िज़, तरक्की के मुहर्रिक और कौम की उम्मीद समझते थे। लेकिन ये तो बहुत भारी अलकाब हैं। क्या ये सिर्फ मतलब हौसला अफजाई के लिए कहे गए अल्फाज थे? यहाँ है, जब आप किसी को वारिस कहते हैं तो आप उसे सिर्फ मुस्तकबिल का मालिक नहीं बना रहे, बल्कि हाल की जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं कि वो इस विरासत के लिए खुद को तैयार करे। जब आप उसे मुहाफिज कहते हैं तो आप उसे मुल्क के नजरियाती और कानूनी ढांचे की हिफाजत का फर्ज सौंप रहे हैं। कायद-ए-आज़म नौजवानों को सिर्फ एक आबादी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक फाल, जिम्मेदार और फैसलाकुन कुव्वत के तौर पर देख रहे थे। ये एक तरह से कौम की तामीर का पूरा मंसूबा था जिसका हर किरदार नौजवानों को सौंपा जा रहा था। और इन किरदारों को निभाने के लिए ज़राए के मुताबिक कायदे नौजवानों से कुछ ख़ास चीज़ों की तवक्को भी रखते थे। नज़्म-ओ-ज़ब्त, आला किरदार, कानून का एहतराम और खिदमत का जज्बा। ये उसूल तो आज भी किसी भी कामयाब मुआशरे की बुनियाद समझे जाते हैं। लेकिन अगर ये बुनियाद इतनी मजबूत रखी गई थी तो आज हम इस पर एक कमज़ोर इमारत क्यों देख रहे हैं? ज़राए इस बारे में क्या कहते हैं? राब्ता कहाँ टूटा? यही इस तज़िये का सबसे अहम और आप कह लें संजीदा हिस्सा है। मुसन्निफ के मुताबिक ये राब्ता इसलिए टूटा क्योंकि कायद-ए-आज़म के विजन को एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली में तब्दील नहीं किया गया, और उसकी 5 बड़ी वजूहात बताई गई हैं। पहली और सबसे वाज़ेह वजह है क़यादत पर चंद ख़ानदानों या गिरोहों की इजारादारी। जब क़यादत मौरूसी बन जाए या एक मखसूस क्लब तक महदूद हो जाए तो नए और बासलाहियत नौजवानों के लिए आगे आने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, रास्ते कुदरती तौर पर बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो एक तरफ सियासी दरवाजे बंद कर दिए गए और दूसरी वजह यह बताई गई है कि तालीम और रोजगार के मौके में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। यानी अगर दरवाजा खुला भी होता तो ज्यादातर नौजवान उसमें दाखिल होने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये तो एक दोहरा कुफ्र लगाने वाली बात हुई। जी बिल्कुल। और यही चीज़ तीसरी वजह को जन्म देती है, जो है नौजवानों का सियासी इस्तेहसाल। जब एक नौजवान तालीम से महरूम हो, रोजगार की फिक्र में हो और उसे निज़ाम में कोई जगह नजर ना आए, तो वो सियासी नारों और खोखले वादों का आसान शिकार बन जाता है। उसकी तवनाई को मुल्क की तामीर के बजाय सियासी जलसों और एहतजाजों में इस्तेमाल किया जाता है। वो एक शहरी से एक सियासी कारकुन में तब्दील हो जाता है, लेकिन बाइख्तियार फिर भी नहीं होता। और इसके साथ चौथी वजह मौशी बेदखली यानी इकोनॉमिक एक्सक्लूजन बताई गई है। और पांचवीं, एक वाज़ेह कौमी सिमत का फुकदान। ये पांचों वजूहात अपनी जगह बहुत अहम हैं, लेकिन क्या इनमें से कोई एक ऐसी है जिसे ज़राए बाकी सब की जड़ करार देते हों? हाँ, और ये एक बहुत गहरी इंसाइट है। ज़राए के मुताबिक सबसे खतरनाक कड़ी इस जंजीर में वाज़ेह कौमी सिमत का फुकदान है, क्योंकि बाकी 4 मसाइल ख़ानदानी सियासत, तालीम की कमी, माशी महरूमी, उनका हल तलाश किया जा सकता है अगर कौम को मालूम हो कि जाना कहाँ है। जब आपके पास एक मुश्तरका मंजिल ही ना हो तो हर कोशिश बिखरी हुई और बेअसर रहती है।
سمت کا فقدان ہی ہے جو قیادت کی اجارہ داری کو قائم رکھتا ہے، کیونکہ کوئی متبادل نظریہ سامنے نہیں آتا۔ اسی وجہ سے تعلیم اور روزگار ترجیح نہیں بن پاتے، کیونکہ ان کی ضرورت کسی بڑے مقصد کے لیے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ باقی تمام ناکامیوں کی اصل وجہ ہے۔ مصنف نے یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات لکھی ہے جو اس ساری صورتحال کا خلاصہ کرتی ہے۔ مایوس نوجوان خطرہ ہے، تربیت یافتہ نوجوان طاقت ہے۔ یہ جملہ بہت طاقتور ہے۔ کیا ذرائع یہاں صرف مایوسی اور بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں، یا اس سے مراد ایک فعال سماج دشمن خطرہ ہے؟ اس سے مراد ایک فعال خطرہ ہے۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ نوجوانوں کا مسئلہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ ایک غیر مطمئن، مایوس اور بے سمت نوجوان آبادی معاشرے کے لیے صرف ایک بوجھ نہیں بنتی، بلکہ وہ عدم استحکام، جرائم اور انتہا پسندی کے لیے ایک زرخیز زمین فراہم کرتی ہے۔ وہ معاشرے کے لیے ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر اسی آبادی کو تعلیم، ہنر اور ایک مقصد فراہم کر دیا جائے تو ان کی توانائی، ان کی جدت پسندی اور جذبہ ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بن جاتا ہے۔ وہ ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ تو ذرائع کے مطابق یہ ایک فیصلہ کن انتخاب ہے جس کا سامنا قوم کو ہے۔ آپ یا تو اس آبادی کو ایک ٹائم بم بننے دیں یا اسے اپنی ترقی کا سب سے بڑا انجن بنا لیں۔ اور یہیں سے بحث کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، جو نوجوانوں کو پاکستان کا فیصلہ کن عنصر قرار دیتا ہے۔ مصنف یہاں ایک بڑا دعویٰ کرتے ہیں، آبادی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت بڑی بات لگتی ہے، لیکن آج کی دنیا میں اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، آبادیاتی تقدیر کی یہ اصطلاح آج کی دنیا میں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ملک کی عالمی حیثیت کا انحصار اب صرف اس کے قدرتی وسائل یا فوجی طاقت پر نہیں رہا، بلکہ اس کی آبادی کی عمر اور صلاحیت پر ہے۔ چین، بھارت اور جنوبی کوریا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان ممالک نے اپنی نوجوان آبادی کو صحیح وقت پر تعلیم، ہنر اور مواقع فراہم کیے اور وہ معاشی سپر پاور بن گئے۔ جنہوں نے یہ موقع ضائع کیا وہ پیچھے رہ گئے۔ پاکستان آج اسی تاریخی موڑ پر کھڑا ہے۔ یہ آبادیاتی موقع کی کھڑکی ہمیشہ کھلی نہیں رہے گی۔ چند دہائیوں میں یہ نوجوان آبادی بوڑھی ہو جائے گی۔ اگر اس وقت کو ضائع کر دیا گیا تو یہ موقع شاید صدیوں تک دوبارہ نہ ملے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اس نوجوان آبادی کو درست قیادت مل جائے تو وہ غیر معمولی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 4 ممکنہ شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا تو واضح ہے، وہ ملکی معیشت کو بدل سکتے ہیں۔ سٹارٹ اپس، ٹیکنالوجی، یہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن دوسرا نقطہ زیادہ دلچسپ ہے، وہ ریاستی اداروں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا غیر متوقع ہے۔ ایک نئی نسل پرانے، فرسودہ اور اکثر کرپٹ سمجھے جانے والے اداروں کو اندر سے کیسے ٹھیک کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، ادارے آخرکار انسانوں سے ہی بنتے ہیں۔ جب ایک نئی پڑھی لکھی اور میرٹ پر یقین رکھنے والی نسل بڑی تعداد میں اداروں میں داخل ہوتی ہے تو وہ پرانی روایات کو چیلنج کرتی ہے۔ وہ شفافیت، کارکردگی اور جواب دہی کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ تصور کریں ایک تحصیل دفتر کا، جہاں ہر کلرک 25 سال کا ہے اور ٹیکنالوجی کا ماہر ہے۔ وہاں کام کروانے کا تجربہ کتنا مختلف ہوگا؟ اگر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سول سروس، پولیس اور عدلیہ میں شامل ہو تو وہ اندر سے ان اداروں کی ثقافت کو بدل سکتی ہیں۔ وہ نظام کو سست اور عوام دشمن سے تیز اور عوام دوست بنا سکتی ہیں۔ یہ ایک سست اور مشکل عمل ہے، لیکن اداروں کی اصلاح کا سب سے پائیدار طریقہ یہی ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ اس سے بھی بڑا دعویٰ ہے، وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا پر سبقت لے سکتے ہیں۔ کیا یہ ایک حقیقت پسندانہ امید ہے یا صرف ایک خوش فہمی؟ آج کے دور میں یہ بالکل حقیقت پسندانہ ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں سبقت لینے کے لیے اب بڑی فیکٹریوں یا قدرتی وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ذہانت، تخلیقی صلاحیت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے نوجوانوں میں موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی نوجوان فری لانسنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے شعبوں میں بغیر کسی بڑی ریاستی سرپرستی کے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ اگر انہیں صحیح ماحول، تیز رفتار انٹرنیٹ اور سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جائیں تو پاکستان کو ایک ٹیکنالوجی پاور ہاؤس بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور چوتھا اور آخری شعبہ سیاست کا ہے۔
کہا گیا ہے کہ نوجوان سیاست میں شائستگی اور مہذب رویوں کو فروغ دے سکتے ہیں، لیکن کیا یہ امید حقیقت پسندانہ ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان سیاست میں زیادہ جذباتی اور غیر لچکدار رویہ اپناتے ہیں، اور وہ پرانی نسل سے بھی زیادہ شدت سے تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، اور یہ اس تبدیلی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ تاہم ذرائع کا استدلال یہ ہے کہ نوجوانوں کا یہ جذباتی پن دراصل سمت کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ جب ان کے پاس مسائل کا حل، پالیسی اور مباحثے میں نظر نہیں آتا تو وہ شخصیت پرستی اور نعرے بازی کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن نوجوان نسل کی بنیادی خاصیت یہ ہے کہ وہ منطق اور شواہد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگر سیاست میں مسائل پر مبنی، حقائق پر مبنی بحث کا کلچر فروغ پائے تو نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے۔ وہ الزام تراشی اور عدم برداشت کی سیاست کو مسترد کر کے ایک نئی سیاسی ثقافت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جو عوامی خدمت پر مبنی ہو۔ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن تبدیلی ہمیشہ نئی نسل ہی لاتی ہے۔ اس پوری گفتگو میں درست قیادت کا لفظ بار بار آیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب نوجوانوں کو درست قیادت ملے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد کوئی ایک کرشماتی لیڈر ہے؟ نہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق درست قیادت سے مراد کوئی ایک شخص یا جماعت نہیں، بلکہ ایک پورا ماحول اور نظام ہے۔ یہ قیادت تعلیمی اداروں میں ان استادہ کی شکل میں ہو سکتی ہے جو طلباء کو سوال کرنا سکھائیں۔ یہ کاروباری دنیا میں ان مینٹورز کی شکل میں ہو سکتی ہے جو نوجوانوں کو آگے بڑھنے میں مدد دیں۔ یہ مقامی سطح پر ان کمیونٹی لیڈرز کی شکل میں ہو سکتی ہے جو نوجوانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے پر اکسائیں۔ درست قیادت ایک ایسا ماحول بنانے کا نام ہے جہاں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی آواز سنی جائے اور انہیں غلطیاں کرنے اور ان سے سیکھنے کی اجازت ہو۔ یہ صرف اوپر سے آنے والی قیادت نہیں، بلکہ ہر سطح پر قیادت کو فروغ دینے کا نام ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کا خلاصہ کریں تو ظہیر احمد میر کی کتاب پر مبنی یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت واضح تصویر دکھاتا ہے۔ ایک طرف قائد اعظم کا نوجوانوں کے لیے ایک بنیادی ویژن تھا جس میں ان کے لیے ایک واضح کردار اور ذمہ داریاں تھیں۔ پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ قیادت کی اجارہ داری اور قومی سمت کے فقدان کی وجہ سے یہ رابطہ کمزور پڑا اور نوجوان نظام سے دور ہوتے گئے، اور آخر میں یہ ایک طاقتور دلیل دی گئی ہے کہ ان تمام چیلنجز کے باوجود ملک کی تقدیر کا فیصلہ آج بھی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، اور اس پوری بحث کا مرکزی پیغام فوری اقدام اور امکانات کا ہے۔ یہ جو آبادیاتی موقع ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر اس وقت کو ضائع کر دیا گیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ذرائع کا مفہوم یہ ہے کہ نوجوانوں کی تعلیم، ہنر اور کردار سازی میں سرمایہ کاری کرنا اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم قومی منصوبہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں، یہ ایک قومی سلامتی اور بقا کا مسئلہ ہے۔ آپ کی بات نے اس موضوع کی اہمیت کو مزید واضح کر دیا ہے۔ یہ مواد ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ ذرائع نے مسئلے کی گہری نشاندہی کی اور نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے درست قیادت کی ضرورت پر بار بار زور دیا۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا نوجوانوں کو اس قیادت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اوپر سے کسی مسیحا کی شکل میں نازل ہوگی، یا اس تجزیے کا اصل پیغام یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنی تقدیر خود بنانے کے لیے نچلی سطح پر، اپنی برادریوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں اور اپنے اندر سے قیادت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم، اور ہمارے چینل پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ ہے ایپیسوڈ 37 حصہ دوم، جس میں ہم ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان پر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، پچھلی بار ہم نے کچھ بنیادی تصورات پر بات کی تھی۔ بالکل، اور آج ہم کتاب کے کچھ بہت ہی اہم حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا واقعی ایک کتاب کے صفحات سے قیادت کا کوئی فارمولا نکالا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔
ظہیر احمد میر کی کتاب کم از کم یہی دعویٰ کرتی نظر آتی ہے۔ جی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا پیش کردہ فارمولا کتنا مضبوط ہے اور آج کے دور سے کتنی مطابقت رکھتا ہے۔ بالکل۔ مصنف کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے نوجوانوں کی قیادت کے لیے ایک واضح ماڈل چھوڑا تھا، ایک ایسا ماڈل جسے اگر سمجھ کر نافذ کیا جائے تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جی، اور اس ماڈل کی تفصیل کتاب کے حصہ 4 میں ملتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کا حصہ 4 نوجوان قیادت کے ماڈل کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھتا ہے۔ یہ ہیں کردار، نظم، خدمت، علم اور قانون۔ پہلی نظر میں تو یہ بہت سیدھی سادی فہرست لگتی ہے۔ بظاہر تو سیدھی سادی ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں سب سے اہم چیز ان کی ترتیب ہے۔ کوئی بھی یہ لسٹ بنا سکتا تھا، لیکن کردار کو سب سے پہلے رکھنا ایک بہت بڑا نظریاتی فیصلہ ہے۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے یہ کوئی اتفاقی ترتیب نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کچھ اسی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک عمارت بنا رہے ہوں اور آپ سب سے پہلے بنیاد کی مضبوطی کو یقینی بناتے ہیں، دیواروں کی سجاوٹ یا چھت کی خوبصورتی کو نہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے، لیکن کیا یہ سوچ آج کے دور میں تھوڑی پرانی نہیں لگتی؟ آج کل تو ہم گروتھ ہیکنگ، تیز رفتار ترقی اور کوئک سکلز کی بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں بھی کردار کی اہمیت کسی کی تکنیکی مہارت یا علم سے زیادہ ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور میرے خیال میں مصنف اس پر پوری طرح قائم ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ علم اور مہارت محض اوزار ہیں۔ ایک بہت قابل سرجن جس کے ہاتھ میں چھری ہو وہ جان بچا بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، فیصلہ اس کا کردار کرے گا۔ مصنف کے مطابق قیادت بھی ایک بہت طاقتور اوزار ہے، اور اگر یہ کسی کمزور کردار والے شخص کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ قوم کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا، اسی لیے وہ مصنف کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کردار کے بغیر قیادت تباہی لاتی ہے۔ دیکھیں، یہ محض ایک اخلاقی بیان نہیں بلکہ ایک عملی انتباہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی لیڈر عوامی سطح پر سادگی کی بات کرے لیکن اس کی اپنی طرز زندگی بہت شاہانہ ہو، جی، تو مصنف کے مطابق اس کے کردار میں وہ یکسانیت نہیں ہے، چاہے وہ مالی طور پر ایماندار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صرف کرپشن کا معاملہ نہیں بلکہ قول و فعل کے تضاد کا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، آپ نے صحیح پکڑا۔ کردار سے مراد صرف مالی ایمانداری نہیں بلکہ فکری ایمانداری، اپنے اصولوں پر قائم رہنا اور ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ نظم کی بات کرتے ہیں۔ ایک شخص بہت باکردار ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی اور سوچ میں نظم و ضبط نہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کو قوم کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ مطلب وہ ایک اچھا انسان تو ہوگا لیکن ایک اچھا لیڈر نہیں بن پائے گا۔ بالکل، ایک اچھا لیڈر نہیں۔ اور پھر علم اور خدمت آتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے نا۔ علم کے بغیر خدمت کا جذبہ آپ کو غلط راستے پر ڈال سکتا ہے، آپ اچھے ارادوں سے بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور خدمت کے جذبے کے بغیر علم، وہ تو صرف ذاتی فائدے یا تکبر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے۔ اور آخر میں مصنف ان سب چیزوں کو قانون کے دائرے میں بند کر دیتے ہیں۔ قانون کے دائرے میں؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ قانون سے بالاتر نہیں ہیں، آپ کو اسی نظام کے اندر رہ کر کام کرنا ہے جو آئین اور قانون نے فراہم کیا ہے۔ تو یہ 5 ستون مل کر ایک ایسی قیادت کی تصویر بناتے ہیں جو بااصول، منظم، باشعور، عوام دوست اور قانون کی پاسدار ہو۔ اچھا، تو یہ 5 ستون تو ایک نظریاتی بنیاد ہو گئے، ہاں۔ لیکن صرف اصولوں سے تو قوم نہیں بنتی، انہیں عملی شکل کیسے دی جائے؟ جی، یہی اصل سوال ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ مصنف نے اس پر بھی بات کی ہے۔ یہیں سے کتاب کا حصہ 5 شروع ہوتا ہے، جسے نوجوان قیادت کی بحالی کا منصوبہ کہا گیا ہے۔ جی، اور یہیں پر مصنف نظریے کو عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک 5 نقاطی منصوبہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا، تعلیمی اصلاح، دوسرا، اسکلز انقلاب، تیسرا، اداروں میں شمولیت، اور چوتھا، سیاسی اصلاح، اور 5واں، قومی مقصد۔ بالکل۔ کاغذ پر تو یہ منصوبہ بہترین لگتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو ایسی باتیں ہم دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہر سیاسی منشور میں تعلیم، ہنر اور اداروں کی مضبوطی کا ذکر ہوتا ہے۔ مصنف کے منصوبے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی ہے؟
بہت اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں فرق اس منصوبے کی ترتیب اور اس کے پیچھے موجود سوچ میں ہے۔ مصنف اسے الگ الگ نکات کے طور پر نہیں دیکھ رہے، یہ ایک زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ایک زنجیر کی کڑیاں؟ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی اصلاح کے بغیر اداروں میں نوجوانوں کی شمولیت کو یقینی نہیں بنا سکتے، کیونکہ موروثی سیاست میرٹ کو پنپنے نہیں دے گی، اور آپ اداروں میں نوجوانوں کو تب تک شامل نہیں کر سکتے جب تک آپ انہیں تعلیم اور ہنر کے ذریعے اس قابل نہ بنا دیں۔ تو یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے، ایک چیز گرے گی تو دوسری کو گرائے گی؟ بالکل، کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر تعلیمی اصلاح سے مصنف کی مراد صرف اسکولوں کی تعداد بڑھانا نہیں ہے، وہ نصاب میں تنقیدی سوچ، فیصلہ سازی کی صلاحیت اور شہری ذمہ داریوں کو شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسکلز انقلاب کا نقطہ آتا ہے، جو کہتا ہے کہ ڈگریوں کے انبار لگانے کے بجائے نوجوانوں کو وہ عملی ہنر سکھائے جائیں جن کی معیشت کو ضرورت ہے۔ یہ دونوں نکات مل کر ایک ایسا نوجوان تیار کرتے ہیں جو نہ صرف باشعور ہے بلکہ معاشی طور پر خود مختار بھی ہے۔ اور جب ایسے نوجوان تیار ہو جائیں تب تیسرا نقطہ آتا ہے، اداروں میں شمولیت۔ لیکن یہاں سب سے بڑی رکاوٹ تو وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ ہمارے ادارے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا سرکاری، ایک مخصوص طبقے کے قبضے میں نظر آتے ہیں۔ جی، ایک عام باصلاحیت نوجوان وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ اور اسی لیے چوتھا نقطہ سیاسی اصلاح شاید اس پورے منصوبے کا سب سے مشکل اور سب سے اہم حصہ ہے۔ سب سے اہم؟ جی، مصنف کا اشارہ واضح طور پر موروثی سیاست کے خاتمے اور سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کو فروغ دینے کی طرف ہے۔ وہ ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں قیادت خاندانی نام کی بنیاد پر نہیں بلکہ قابلیت اور کردار کی بنیاد پر ابھرے۔ جب تک یہ اصلاح نہیں ہوتی، پہلے تین نکات کے ثمرات چند بااثر خاندانوں تک ہی محدود رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو تعلیمی اصلاح، ہنر، اداروں تک رسائی اور سیاسی اصلاح، یہ چاروں نکات مل کر ایک نظام بناتے ہیں۔ لیکن اس پانچویں نقطے، قومی مقصد، کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا مبہم لگتا ہے۔ کیا یہ کوئی نعرہ ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ مصنف یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم کو چلانے کے لیے صرف ایک اچھا نظام کافی نہیں ہوتا، اسے چلانے کے لیے ایک جذبے، ایک مشترکہ خواب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مشترکہ خواب؟ قومی مقصد وہ مغناطیس ہے جو تمام نوجوانوں کی توانائیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور انہیں بکھرنے سے بچاتا ہے۔ یہ مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، معاشی سپر پاور بننا، ایک حقیقی فلاحی ریاست کا قیام، یا دنیا میں علم و تحقیق کا مرکز بننا۔ اچھا، کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ منصوبہ ایک مشین کی طرح ہے، اور قومی مقصد وہ بجلی ہے جو اس مشین کو چلاتی ہے۔ بغیر بجلی کے بہترین مشین بھی بیکار ہے۔ واہ، بالکل یہی بات ہے۔ یہ نقطہ اس پورے منصوبے کو محض انتظامی اصلاحات سے بلند کر کے ایک نظریاتی اور جذباتی جہت دیتا ہے۔ یہ نوجوانوں کو بتاتا ہے کہ ان کی محنت کا حتمی مقصد کیا ہے۔ یہ سب سننے میں بہت متاثر کن ہے۔ ایک مکمل ماڈل، اور پھر اس ماڈل کو حقیقت بنانے کے لیے ایک عملی منصوبہ۔ کتاب کا چھٹا حصہ اسی مستقبل کی تصویر کشی کرتا ہے کہ اگر اس منصوبے پر عمل ہو جائے تو پاکستان کیسا نظر آئے گا۔ جی، ایک ویژن پیش کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق نوجوان لیڈر بنیں گے، میرٹ کا بول بالا ہوگا، موروثی سیاست ختم ہو جائے گی، ادارے مضبوط ہوں گے اور پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ تو ایک مثالی دنیا کی تصویر لگتی ہے۔ جی، یہ ایک ویژن ہے، اور ہر بڑے کام کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ مصنف یہاں کوئی جادو کی چھڑی نہیں گھما رہے، وہ ایک کاز اینڈ ایفیکٹ تعلق قائم کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حصہ 4 کے اصولوں کو اپناتے ہیں اور اگر آپ حصہ 5 کے منصوبے پر عمل کرتے ہیں، تب حصہ 6 میں بیان کردہ مستقبل اس کا منطقی نتیجہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ اگر ہم اس منصوبے کو آج کے پاکستان پر لاگو کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے خیال میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوگی؟ تعلیمی نظام کا بحران یا سیاسی نظام کا جمود؟ یہ مرغی اور انڈے والی بحث ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جب تک تعلیم اور شعور عام نہیں ہوگا، لوگ بہتر سیاسی فیصلے نہیں کر پائیں گے۔
صحیح. دوسری طرف کچھ کا ترک یہ ہوگا کہ جب تک سیاسی نظام خود اصلاح کے لیے تیار نہیں، وہ تعلیمی نظام میں حقیقی تبدیلی آنے ہی نہیں دے گا، کیونکہ ایک باشعور عوام اسٹیٹس کو کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ میرے خیال میں مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ شروع کرنے ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور شاید اسی لیے مصنف کا حتمی پیغام بہت معنی خیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نوجوان اٹھے تو قوم اٹھتی ہے۔ وہ تبدیلی کی ذمہ داری کسی ایک ادارے پر نہیں بلکہ براہ راست نوجوانوں پر ڈال رہے ہیں۔ بالکل، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نوجوان انتظار کریں کہ نظام ٹھیک ہو تو وہ اپنا کردار ادا کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو خود ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، کردار، نظم، علم، اور پھر نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ یہ ایک بہت فعال سوچ ہے، رد عمل والی نہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ مصنف ظہیر احمد میر قائد کے ویژن کو کس طرح ایک منظم ڈھانچے میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے 5 بنیادی اصول جو ایک لیڈر کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ جی۔ پھر ان اصولوں پر مبنی ایک 5 نکاتی عملی منصوبہ جو معاشرے اور ریاست کی تعمیر نو کی بات کرتا ہے، اور آخر میں اس منصوبے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ایک روشن مستقبل کا خواب۔ اور مصنف کا اختتامی پیغام بھی بہت طاقتور ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں نوجوانوں کو علم، نظم اور ذمہ داری دو، پاکستان خود اپنا مستقبل بنا لے گا۔ اس جملے میں بہت گہرائی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نوجوانوں کو نوکریاں دو یا پیسے دو۔ بالکل نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں 3 چیزیں دو: علم یعنی صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت، نظم یعنی اس فیصلے پر عمل کرنے کی صلاحیت، اور ذمہ داری یعنی اپنے فیصلوں کے نتائج کو قبول کرنے کا حوصلہ۔ مصنف کے نزدیک اگر یہ 3 چیزیں نوجوانوں کو دے دی جائیں تو باقی کام وہ خود کر لیں گے۔ یہ بھیک یا رعایت کا معاملہ نہیں بلکہ ایمپاورمنٹ کا ہے۔ یہ واقعی ایک امید افزا اور طاقتور سوچ ہے۔ یہ فرد اور قوم کی تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ یقیناً، اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ مصنف نے اصولوں پر مبنی ایک بہت واضح اور منطقی منصوبہ پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق اگر اس بلو پرنٹ پر عمل کیا جائے تو مطلوبہ قیادت پیدا کی جا سکتی ہے، جیسے کسی فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے۔ اچھا۔ ہاں، ہمارے لیے غور طلب آخری نقطہ یہ ہے کہ کیا قیادت واقعی کسی منصوبے یا فریم ورک سے ابھرتی ہے، یا اس کے لیے کسی ایسی غیر متوقع چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے جسے کوئی منصوبہ پیش نہیں کر سکتا، جیسے کوئی بڑا قومی بحران، کوئی عوامی تحریک، یا کوئی نیا انقلابی جذبہ جو تمام منصوبوں اور بلو پرنٹس کو بے معنی کر دیتا ہے۔ ایک بہت گہرا سوال۔ کیا عظیم لیڈر بنائے جاتے ہیں یا وہ تاریخ کے کسی خاص لمحے میں خود پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کیا قیادت ایک سائنس ہے جسے سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، یا ایک آرٹ ہے جو کسی غیر متوقع لمحے میں جنم لیتا ہے؟ اس سوچ کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔